बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रहनुमा आयशा गुललाई साहिबा की नई लीक होने वाली वीडियो तो आपने देखी है। अगर उस वीडियो में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और मौजूदा खातून रहनुमा सीमा अनवार साहिबा बैठी हुई थी, जिनको आयशा गुललाई साहिबा इंसिस्ट कर रही थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर आयशा गुललाई साहिबा की नई आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुललाई में शमूलियत इख्तियार कर लें, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? पाकिस्तान में इंसाफ की सूरत हाल क्या है? सन 2017 बलूचिस्तान के लिए कैसा रहा? और अब भारत ने जनेवा लंदन के बाद किस मुल्क में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है? अहम खबरें हमारे पास हैं जो अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब बरोज़ बुध खुसूसी तैयारी के ज़रिए लाहौर से सऊदी अरब रवाना हुए और सऊदी अरब जाते हुए उनकी खुशी दीदनी थी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के सऊदी अरब जाने ने पाकिस्तान के सियासी ऐवानों में उनके जाने से पाकिस्तान के सियासी ऐवानों में बहुत सी चहमगोइयाँ और कयास आराइयाँ पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपोजिशन जमातों ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब तो सऊदी अरब गए, वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ और रहनुमा भी मौजूद थे, मगर ख़बर ये मौसूल हुई है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी कल हफ्ते को सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है, जो सुप्रीम लीडरशिप है, वो बड़े पैमाने पर सऊदी अरब क्यों इकट्ठी हो रही है? इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक और NRO होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए NRO में सऊदी हुकूमत को उनको क्रेडिट देने वाले हैं और उनको सोलिसिटर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी ये कहा है कि ये NRO की तैयारियां की जा रही हैं, NRO होगा और शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब सड़कों पर आएंगे, ये कहा है इमरान खान साहब ने। NRO क्या है? नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत माजी में भी पाकिस्तानी सियासतदानों को एमनेस्टी फराहम की गई है, यानी जो मुकदमात थे उन पर, जो इल्ज़ामात थे उन पर और जो कसूरवार थे जिन जिन मुकदमात में उनसे पाकिस्तानी सियासतदानों को माजी में बरी किया गया है। ये 5 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कुछ सियासतदानों को ये एमनेस्टी दी थी, जिसे NRO कहा जाता है। 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने NRO को गैर आइनी करार दिया था। मगर अब बात यह की जा रही है कि चूँकि लीडरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सऊदी अरब में इकट्ठी हो रही है, इसलिए वहाँ पर NRO होने वाला है और नवाज शरीफ को वापस इक़्तिदार में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पर मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं और तब तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वुज़रा हैं, उन्होंने अपने अपने बयानात में ये कहा है कि किसी किस्म का NRO नहीं होने जा रहा। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं कि हमारा NRO नेशनल रिवाइवल है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि NRO का सोचा भी न जाए। हमने शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मीडिया हाइप क्रिएट करता है, NRO की कोई बात नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं वो हर साल सऊदी अरब का चक्कर लगाते हैं, उम्रा करते हैं और वहाँ पर अपनी मजहबी जो उनका फरीज़ा है उसको अदा करते हैं। NRO की कोई बात नहीं। अगर इमरान खान साहब ने एक और मरतबा ये कॉल दे दी है कि अगर NRO हुआ और नवाज शरीफ साहब को एमनेस्टी मिली तो वो सड़कों पर होंगे और यही मौक़िफ़ तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने जो कल डिबेट चली DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग, जिसमें DGISPR ने ख्वाजा साद रफ़ीक के बयान को आड़े हाथों लिया, उस पर भी अपना मौक़िफ़ दिया है और कहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक की उन्होंने तकरीर सुनी है, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी बिना पर DGISPR उन्हें इतना खींचते या इतनी सख्ती से उनके इस बयान को लेते। उन्होंने इजहार तशवीश किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कल DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग के बाद निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा
کہ میرا تقریباً 27 منٹ کی وہ تقریر تھی، اس میں سے 1-2 منٹ کا چنک سن کر یہ بات اخذ کرنا درست نہیں۔ میں حامی جمہور ہوں، جمہوریت کے حق میں کھڑا ہوں، مگر میں نے کسی ادارے کو ملائن نہیں کیا، آمریت کے دور میں نہیں کیا، تو اب کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ پر خواجہ سعد رفیق صاحب کا رد عمل۔ اب کچھ بات کرتے ہیں دوسری اہم خبر جو ہمارے پاس ہے۔ عائشہ گلالئی صاحبہ کی ویڈیو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور ٹاپ ٹرینڈنگ ہے۔ جن حضرات نے نہیں دیکھی ان کے لیے ذرا دوبارہ پلے کیجیے۔ آپ سے ملنے کی بڑا میں نے اس کو ذکر کیا تو اس نے فوراً کہا کہ میں نے ملنا ہے۔ سب آپ کو پتہ ہی ہے عائشہ کا۔ ہاں جی کیسی ہیں الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ آپ لاہور آئی نہیں، آپ میرے پروگرام میں آئی نا کسی دن؟ میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کے بڑے چکر لگتے رہیں گے۔ ہاں جی ضرور میں آؤں گی۔ چلیں ابھی کب تک ہے؟ ابھی تو میں آج جا رہی ہوں اسلام آباد، میرے کچھ کام ہے۔ اچھا، وہ بس پھر انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد پھر چکر لگاؤں گی۔ اچھا صحیح، لیکن لسٹ آپ لوگوں نے مجھے دینی ہے کہ کون کون لوگ ہیں۔ میں آپ سے ملنے کی بڑا میں نے اس کو ذکر کیا تو اس نے فوراً کہا کہ میں نے ملنا ہے۔ سب آپ کو پتہ ہی ہے عائشہ کا۔ ہاں جی کیسی ہیں الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ آپ لاہور آئی نہیں، آپ میرے پروگرام میں آئی نا کسی دن؟ میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کے بڑے چکر لگتے رہیں گے۔ ہاں جی ضرور میں آؤں گی۔ چلیں ابھی کب تک ہے؟ ابھی تو میں آج جا رہی ہوں اسلام آباد، میرے کچھ کام ہے۔ اچھا، وہ بس پھر انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد پھر چکر لگاؤں گی۔ اچھا صحیح، لیکن لسٹ آپ لوگوں نے مجھے دینی ہے کہ کون کون لوگ ہیں۔ میں مارک سے پوچھتی ہوں کہ اس کے ذہن میں کیا تھا جب اس نے یہ ڈسکس کیا ہے۔ تو اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے بہت سارے لوگ چھوڑ چکے ہیں، اس میں زینب ہے، فریدہ ہے، خواتین کی میں جو بات کر رہی ہوں، اور ان کے کانٹیکٹس میں آپ کو دے سکتی ہوں بالکل، لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا جو ہے نا وہ میں ابھی بہت ہی یہ سوچ کے کام کرنے والا ہے کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو کر پاؤں گی، بیکاز الیکشن کا جو میرے سر پر اس وقت لوڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی ہے اس انسلٹ کے بعد۔ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت میں بڑی ذلیل ہوئی تھی جب میں نے وہ انٹرویو دیا تھا، اور بڑے لوگوں نے میرے خلاف کمپین کی تھی۔ نہیں، آپ کے لیے آئیے، میں تو ابھی مجھے وہاں پر ملی ہے۔ ٹھنڈی تو نہیں ہوگی سبق؟ چیک کر لیں، میں ہمیشہ ٹھنڈی چائے ملتی ہے یہاں پہ۔ نہیں ویسے گرم دوانے کا صبا نے میرے خیال ہے 6 سال پہلے کہ 5 سال پہلے میرا پہلا پروگرام کیا ہاں تھا، جی میری اور آپ کی تو کافی پرانی ہے نا، بہت ہاں پرانی جی۔ ہے، نو ڈاؤٹ۔ میں تو سیما کو کہہ رہی ہوں کہ بس یہ جھوٹی امیدیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، جھوٹی امیدیں۔ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل، ایک بس مجھے بڑا اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ تو جی ناظرین، یہ آپ نے ملاحظہ کیا وہ ویڈیو کلپ جو لیک کر دیا گیا۔ عائشہ گلالئی صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی منحرف رہنما ہیں، وہ سیما انوار صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب وومن ونگ کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کو انسسٹ کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں اور ان کی نئی آنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف گلالئی میں شمولیت اختیار کر لیں، اور ان اراکین کی فہرست بھی ان کو دے دیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ناراض ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی منحرف رہنما عائشہ گلالئی کانفیڈنٹ ہے کہ جو ان کی جماعت آئے گی، جس طرح مسلم لیگ نواز بن گئی اور نواز شریف صاحب پارٹی لیڈر بن گئے اور اب پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں جو ناراض ہیں عمران خان صاحب سے، وہ بڑی تعداد میں اب عائشہ گلالئی صاحبہ کے ساتھ ملیں گے اور عائشہ گلالئی صاحبہ اپنی پارٹی بنا لیں گی PTI جی۔ اس پر سیما انوار صاحبہ نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں، ان کے ساتھ وفادار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے ہی سیاست کرتی رہیں گی۔ سیما انوار صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پکا پتہ ہے کہ مجھے ریزرو سیٹ نہیں ملے گی؟ اس پر عائشہ گلالئی صاحبہ نے کہا کہ میں ان کے ڈراموں کو یا ان کی جو نیچر ہے اس کو جان چکی ہوں، آپ کو بالکل سیٹ نہیں ملے گی۔ یہ تو خیر ان کی آپسی کنورسیشن تھی، مگر عائشہ گلالئی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی باتوں کے ساتھ ابھی بھی سٹک ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں یہ پارٹی بنانے کا تو انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی کال دے دی تھی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں گی۔ آج نام بھی اس کا منظر عام پر آ گیا، پاکستان تحریک انصاف گلالئی PTI جی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے ویژن کے ساتھ اپنے موقف کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں، وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کریں گی، خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں گی اور اپنی سیاسی جماعت کے ذریعے اپنا پیغام آگے لے کر چلیں گی۔ پاکستان میں انصاف پر بھی اور انصاف کی تقسیم پر بھی گزشتہ کچھ دنوں میں بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم کسی کورٹ کی
ججمنٹ کو یہاں پر بیٹھ کر جج نہیں کریں گے، چونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ججز کا ہی ہے اور میڈیا پرسن کا کام یا میڈیا چینلز کا کام خبر دینا ہے۔ مگر عبدالمجید اچکزئی جو کہ آپ نے وہ خبر دیکھی اور وہ کتنا سویر انسیڈنٹ تھا جس کی تصاویر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں، 20 جون 2017 کو پیش آنے والا بلوچستان میں یہ واقعہ، اور کتنا افسوسناک تھا۔ اور ہم بھی اس دن آپ کے ساتھ ہی تھے اسٹوڈیو میں، اور ہم نے یہ خبر دی تھی آپ کو کہ عبدالمجید اچکزئی صاحب نے ایک ٹریفک وارڈن جو کہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں اور سگنل پر کھڑے ہیں اور ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں، ان کو اپنی لینڈ کروزر تلے روند دیا، کچل دیا، اور پھر رکے نہیں، ہٹ اینڈ رن کیس بن گیا اور انہوں نے گاڑی سے ان کو ہٹ کیا، وہ ہسپتال گئے، دم توڑ گئے، اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ گئے، مگر عبدالمجید اچکزئی صاحب رکے نہیں اور انہوں نے اپنی گاڑی دوڑا دی۔ ان پر مقدمہ چل رہا تھا اور کل ان کو بیل ملی اور آج وہ ان کو رہائی بھی مل گئی۔ رہائی کے بعد کے ذرا مناظر دیکھیے، ان پر پھول نشاور کیے جا رہے ہیں پارٹی ورکرز کی جانب سے، اور ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ ان پر پھول پھینک رہے ہیں اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ کو جیل سے رہائی ملی اور اب آپ آ گئے ہیں اور آپ نے بہت اچھا شاید کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آپ عزت بری ہو گئے ہیں۔ اگر یہ کتنی افسوسناک خبر ہے اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ بھی ہے اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب اس ٹریفک وارڈن جس کو شہید کر دیا گیا، اصل شہید کا لفظ تو اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ڈیوٹی پر مامور تھا، اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہا تھا، اپنے پیسوں کے لیے، اپنی جو اس کو اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے قوم کی خدمت کرنے کے لیے، جو حلال رزق، پیسے سے، جو میں نے بھی لفظ استعمال کیا، پیسے سے مراد حلال رزق کے حصول کے لیے وہ سڑک پر دھوپ میں، جون کی تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا تھا، حلال رزق کے حصول کے لیے، اپنے خاندان اور وطن عزیز کی خدمت کے لیے۔ اگر اس کو کیسے ایک پولیٹیشین نے اپنی لینڈ کروزر کے نیچے رون دیا، لینڈ کروزر تلے رون دیا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وطن کا کہ اب یہاں پر کیسے انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ اور آج پھر جو ٹریٹمنٹ کی گئی عبدالمجید اچکزئی صاحب کے ساتھ، اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ بات کرنی ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ سن 2017 بلوچستان کے لیے کیسا رہا؟ بھارت کا پروپیگنڈا تو جاری ہے، بھارت کی جانب سے تو اشتہارات دنیا بھر میں لگائے جا رہے ہیں، لندن، اس کے بعد جنیوا کے دوسرے پاپولس شہر، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں، اور اس کے بعد پھر اب امریکہ کے شہر نیو یارک میں پاکستان مخالف اشتہارات تو بھارت لگوا رہا ہے، ہیوی فنڈنگ کر رہا ہے، LEDs میں، LCDs میں، بڑے بڑے پلے کارڈز میں، بینرز میں پاکستان مخالف اشتہارات تو وہ لگا رہا ہے اور اس سے باز نہیں آ رہا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں خود کیسے کارروائیاں کروا رہا ہے۔ بلوچستان کے حالات پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ سن 2017 میں بلوچستان میں کتنے دہشت گرد حملے ہوئے؟ سن 2017 میں بلوچستان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق، یہ جو ہمارے پاس اس وقت نیوز ہے اس کے مطابق، پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فیکٹس والی شیٹ نکال رہا ہوں تاکہ ایکوریٹ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، یہ لسٹ میرے پاس ہے اور اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایکوریٹ معلومات آپ کی خدمت میں پیش ہو۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں رواں سال مجموعی طور پر بم دھماکوں اور دہشت گردی کے 297 واقعات پیش آئے، جن میں 260 افراد ہلاک اور 537 افراد زخمی ہوئے۔ ان ہلاک ہونے والے افراد میں 111 افراد کا تعلق سیکیورٹی فورسز کے اداروں سے تھا، اور 2016 میں بھی کوئٹہ میں، جو کہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، اس میں سویر دہشت گردی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، اور گزشتہ سال جو حملے ہوئے، دھماکے ہوئے، اس میں سیکیورٹی فورسز کے 153 سے زیادہ افراد اہلکار ہلاک ہوئے، اور رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز کے 111 اہلکار ہلاک جبکہ 200 زخمی ہوئے۔ اور پاکستان میں، بلوچستان میں جو جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ایسے گروپس ہیں، ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اور اس کا
اعتراف بھارت خود بھی کر چکا ہے اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے میڈیا میں، اور جس طرح سے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کچھ تصاویر دیکھیے، اور جو بینرز جس طرح سے لگائے جاتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، وہ باتیں تمام اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شدید پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے امریکی ایمبیسی میں اور کہا ہے کہ اس طرح کے اشتہارات جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے ساکھ کے خلاف ہیں، وہ چند ڈالرز کے عوض آپ نے کیوں آویزاں کیے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں شامل کی۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، وزٹ کرتے رہے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ اللہ حافظ۔